ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाज़मुद्दीन नाज़िम और आज मेरे प्रोग्राम का नाम मेरे शहर के लोग नहीं हैं बल्कि मेरे शहर के मेहमान, क्योंकि आज अलमौरिद के एक मेहमान, एक रिसर्च फेलो आज मेरे साथ हैं, डॉक्टर शहजाद सलीम साहब। ये मेरे मेहमान हैं और इनसे हम सवालात पूछेंगे और कुछ ऐसे सवालात जो अक्सर यहाँ पर लोग पूछते हैं। जावेद अहमद गामदी साहब से भी सवालात मालूम किए जाते हैं और उनसे वो करते हैं। ख़ास तौर पे वो क्रिटिकल क्वेश्चन जो हमारे दोस्त डॉक्टर अतहर सिद्दीकी ने जमा करके मुझे दिए लोगों से पूछ के, कि आप उसको कह लें मुख्तसर लफ्ज़ों में कि जी उसको इल्ज़ामात लगाते हैं वो अलमौरिद और जावेद अहमद गामदी साहब की फ़िक्र के ऊपर। जावेद अहमद गामदी का नाम अब सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी जाना पहचाना है और लोग उनकी तरफ अब आ रहे हैं, सुनते हैं। ख़ास तौर पे टेलीविज़न ने इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया है। डॉक्टर शहजाद सलीम का मैं तारुफ इन्हीं से मालूम करूंगा और इन्हीं से पूछूंगा कि ये बताएं कि ये क्यों और किस तरीके से अलमौरिद से वाबस्ता हुआ, क्योंकि ये मुझे पता है कि ये एक इंजीनियर हैं। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आपने लाहौर से इंजीनियरिंग की और फिर अलमौरिद से वाबस्ता होगा, कभी इंजीनियरिंग में भी जाने का इत्तेफाक हुआ आपका या नहीं? नहीं जी, इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि 1988 में जब मैं फाइनल ईयर में था इंजीनियरिंग में, तो मेरे जहन में ये शिद्दत से ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं मज़हब को डेप्थ्स में जानूँ और उसका एक तालिब इल्म बनूँ, और मुझे कोई इसका कोई सबब या सबील नज़र नहीं आ रही थी। तो चुनाचे इत्तेफाक से उस्ताद अमीन हसन इस्लाही से रब्ता हुआ, उनसे मुलाकात हुई, मैं उनके पास मिलने गया। ये गामदी साहब के उस्ताद हैं और उनसे मिल के ही मालूम हुआ कि उनसे गुफ्तगू करना ज़रा मुश्किल है। वो ज़रा शक्ल समात के शिकार थे, ऊंचा सुनते थे, तो लिख के गुफ्तगू उनसे हो रही थी। लिख के गुफ्तगू होने के नतीजे में कुछ कम्युनिकेशन में मुश्किल पेश आई। तो वहाँ मौजूद उन्हीं के एक शागिर्द ने कहा कि भाई इनके एक और शागिर्द हैं जावेद अहमद गामदी, उनका नाम है, मॉल टाउन में रहते हैं, आप उनके पास चले जाएं तो शायद आपके लिए आसानी से। तो यूँ आपका गामदी साहब से तारुफ हुआ। और लेकिन उनसे मिलने से पहले मैं ये फैसला कर चुका था कि अगर मुझे कोई दीन का इल्म हासिल करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म मिलता है तो मैं अपनी इख्तिताम पे, इंजीनियरिंग की तालीम के इख्तिताम पे मैं वहाँ वाबस्ता हो जाऊँगा। मेरा पहला सवाल ये है कि अमूमी तौर के ऊपर जो उलमा हैं वो कहते हैं कि जी हज़रत ईसा को उठा लिया गया था, जबकि गामदी साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं है, वो वफ़ात पा गए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इससे पहले कि गामदी साहब क्या कहते हैं, उलमा क्या कहते हैं, मेरे ख्याल है जिस चीज़ को हमें मैं एक तमहीद के तौर पर अर्ज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने ज़ाहिर और सवाल भी पूछने होंगे, वो ये कि इल्मी रवैया हमें इख्तियार करना चाहिए। इल्मी रवैये का मतलब ये होता है कि एक साहिब इल्म बाज़ दफ़ा कुरान मजीद की आयत हो या एक हदीस हो, उससे इस्तदलाल की बुनियाद पे एक मफ़हूम निकालता है, एक और साहिब इल्म इससे एक मुख्तलिफ मफ़हूम निकाल देता है। तो इसमें बजाय इसके कि कोई परेशानी हो या सर पर टव्वल हो, इस्तदलाल का जायज़ा लेते रहना चाहिए। और चूँकि इस्तदलाल इंसान की काविश पर बेस्ड होता है, इसके अंदर गलती भी हो सकती है, एक ह्यूमन इंडेवर है, इट कैन फॉल्टर एज वेल। सो अगर गांधी साहब ने किसी कुरान की आयत या किसी कॉन्सेप्ट पर एक मुख्तलिफ राय का इजहार किया है तो उनकी बुनियाद बेसिकली एक रीजनिंग होती है किसी वजह से, सही। और अगर किसी और ने मुख्तलिफ किया है तो वो भी एक रीजनिंग की बुनियाद पर होती है। तो चूँकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को इस तरह से तो नाजिल नहीं किया कि उसकी तफसीर भी साथ नाजिल कर दी गई हो, उसकी समझ का काम इंसान पे छोड़ा है। तो इंसान एक दूसरे इंसान से फ़र्क भी हो सकता है। चुनांचे अगर इंसानों में इख्तलाफ हो जाए, जैसा कि अगर आप इसकी तफसील जानना चाहें, सहाबा कराम के दरमियान फ़हम का इख्तलाफ हो जाता था, आपस में वो डिस्कशन करते थे, बाज़ दफ़ा इत्तफ़ाक़ कर लेते थे, बाज़ दफ़ा उनका इख्तलाफ बरकरार रहता था। ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा के अगर आप मामला देखें तो बाज़ दफ़ा सैयदा आयशा ऐसी सवाल करती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिसको उनको समझाने के लिए फिर काफ़ी इस्तदलाल करना पड़ता था। तो ये एक इल्मी रवैया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ को समझें कि आरा का जो इख्तलाफ है, मैं उन सब आरा की तरफ अभी आता हूँ इंशाअल्लाह जो आप सवाल करेंगे, लेकिन ये
ایک سیکنڈری چیز ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ ایکیڈیمک رویے کے طریقے پہ قرآن کو سمجھیں اور سمجھائیں تو یہ اصل میں ہمارے سلف صالحین کی ہی روایت تھی. قرآن مجید بھی جب ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم غور کرو افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، یا افلا یتدبرون، غور کیوں نہیں کرتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ غور کریں گے تو ایک بات کو سیکھیں گے اور اس کے نتیجے میں اختلاف پیدا ہوگا. اس اختلاف کو اصل میں اگر مخالفت کا ذریعہ بنا لیا جائے تو تب ایک ہمارے لیے ایک نامناسب چیز ہے، ورنہ صاحب علم حضرات آپس میں اختلاف کرتے ہیں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھیے قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ اتنی صریح ہے اپنے اس مفہوم میں کہ حضرت عیسیٰ کو وفات دی گئی. سورہ آل عمران کی جو الفاظ ہیں کہ انی متوفی کا ورافعک الیک، متوفی کا جو لفظ ہے، توفا کا جو ورڈ ہے، یہ جب اپنے حقیقی مفہوم میں بولا جاتا ہے، ایک تو اس کا میٹافوریکل مفہوم ہے، جب آپ رات کو جب سوتے ہیں تو قرآن نے کہا وہو الذی یتوفاکم باللیل، رات کو اللہ تعالیٰ آپ کو وفات دیتا ہے. تو باللیل کے الفاظ نے بتا دیا کہ یہاں اصل میں حقیقی موت مراد نہیں ہے، بلکہ نیند بھی چونکہ ایک موت کی قسم کی چیز ہوتی ہے تو وہاں وہ مراد ہے. لیکن یہ جو آیت ہے جہاں پہ حضرت مسیح کی بالکل قطعی طور پہ موت کا ذکر کیا گیا، وہاں پہ کوئی اور قرینہ نہیں ہے کہ اس کو اپنے اصل سے ہٹایا جائے. تو الفاظ یہ ہیں کہ انی متوفی کا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آپ کو وفات دوں گا. تو یہ اس کے بعد اگر آپ اس کی کوئی تعویل کریں کہ توفا کا مطلب اصل میں اٹھا لینا ہے یا پورا لے لینا ہے، تو یہ ایک زبان سے تجاوز ہوگا میرے ہمبل اوپینین کے مطابق. اور شاید اس کی بڑی وجہ یہ بنی ہے کہ روایات چونکہ موجود ہیں بہت کثیر تعداد میں جو حضرت مسیح ان کو زندہ اٹھانے کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں، پھر ان کے واپس آنے کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں. ہمارے ہاں پھر یہ چونکہ تطبیق دینے کا ایک اصول ہے کہ روایت اگر یہ بیان کر رہی ہے کہ وہ اٹھا لیے گئے، انہوں نے واپس آنا ہے، قرآن اگر یہ کہتا ہے کہ وہ ان کی وفات ہو گئی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ آپس میں اکارڈنس نہیں پیدا ہوتی، کنکارڈنس پیدا نہیں ہوتی. تو یہ پھر بعض دفعہ وجہ بن جاتی ہے عربی زبان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنے میں کہ آپ ایک نئی تعویل کر دیتے ہیں. ورنہ اگر آپ کے ذہن میں وہ روایتیں نہ ہوں کہ حضرت عیسیٰ زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، انہوں نے دوبارہ واپس آنا ہے، اور آپ سیدھا اس متن پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انی متوفی کا ورافعک الیک، ہم آپ کو وفات دیں گے، پھر آپ کو اٹھا لیں گے آپ کے جسم کو، تاکہ یہ لوگ اس کی بے حرمتی نہ کر سکیں. اچھا، اس کے اوپر اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ مطلب اگر فرض کریں میں نہیں اس کو مانتا کہ جی اٹھا لیے گئے اور میں کہتا ہوں وفات، وہ میرے ایمان کا حصہ تو نہیں ہے کہ اصل میں بعض روایتوں میں حضرت مسیح کے آنے کے نتیجے میں ایک دنیا میں ایک دین کا غلبہ ہونا اور ایک لحاظ سے سارے کے سارے لوگوں کا ایک جگہ پہ جمع ہو جانا اور اسلام کا اپنی جگہ پہ متمکن ہونا، چونکہ یہ موجود ہے. اور ہمارے ہاں چونکہ یہ جو جتنی بھی آخرت سے متعلق روایتیں ہیں اس کے اندر مسلمان بہرحال اس چیز کا منتظر ہیں کہ اچھا شاید ہم اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ سے حاصل کر لیں گے اور وہ اس کا ذریعہ مہدی و مسیح ہی ہوں گے. تو اس لیے ہمارے ہاں اتنی امپورٹنس بن گئی اس چیز کی کہ اگرچہ وہ عقیدہ نہیں ہے لیکن عقیدے کی جگہ تک پہنچ گیا. اچھا، یہ کہ حدیث سے دین میں کسی عمل یا عقیدے کا اضافہ بالکل نہیں ہوتا، جی اس کے متعلق فرمائیے. دیکھیے یہ آپ اس طرح سے سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دیا تو وہ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں جس طرح سے ملا اس میں قرآن مجید بالکل واضح ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹیبلش پریکٹس ہے، جو دین ابراہیمی کی پریکٹس جس کو ہم سنت کہتے ہیں، وہ بھی بالکل واضح ہے. اس کے بعد پھر کچھ یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے یا کچھ توضیحات کیں اور اپنے طور پہ اس کو بیان کرنا شروع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کو کہا کہ آپ میرے بہاف پہ بیان کریں، نہ وہ کسی وقت تعلیم دینے بیٹھے تھے. یہ افراد آئے، افراد نے پوچھا اور انہی افراد نے اپنی ہی انیشیٹو پہ کہ بھی ہمیں ایک اچھی بات معلوم ہوئی، آیا ہم کو بیان کر دیں. تو جب یہ صورتحال ہے تو پھر آپ یہ اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ اگر کوئی عقیدے کی بات ہوتی ہے اور کوئی عمل کی بات ہوتی ہے جو مذہب کی بنیادی بات ہے، تو وہ تو قرآن اور سنت میں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا کہ اس کو پہنچائیں، وہ اس میں درج ہونی تھی. جس چیز کا آپ نے اہتمام ہی نہیں کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسی بات جو عقیدہ اور عمل کی ہو اور قرآن و سنت کے علاوہ ہو، وہ کسی ایسے ذریعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بھیج دیں جس کے بارے میں انہوں نے کسی کو کہا ہی نہیں کہ آگے پہنچائیں. کیونکہ یہ حدیث کی جو پوری کاوش ہے ایک غیر معمولی کاوش ہے، مگر یہ ایک انفرادی کاوش ہے، افراد کی کاوش ہے. اس وجہ سے یہ بات ہم کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر کوئی عقیدہ اور عمل کا اضافہ نہیں کرتی، اور عملاً بھی ایسا نہیں ہے. یعنی اگر آپ احادیث کے ذخیرے کا جائزہ لیں، نہ صرف یہ کہ ایک دعویٰ ہے بلکہ پریکٹیکلی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی حدیث آپ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ جو کوئی عقیدے عمل کا اضافہ کر رہی ہے، یا وہ کسی طرح سے مس پرسیو ہوئی ہے، مسکنسیپشن ہے، اور یا اس کا قرآن سے تعلق واضح نہیں ہو سکا کسی وجہ سے، حالانکہ وہ کسی قرآن کی یا سنتی کی بات کو ایکسپلین کر رہی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب، بات ہو رہی تھی حدیث کے حوالے سے. ایک بڑا عام سوال ہے کہ وہ یہ کہ جی
حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمیں مجمع علیہ دین ملا، مجمع علیہ کا مطلب ہے جس پہ کنسنسس ہے، وہ قرآن مجید کی صورت میں ملا جو کہ قولی تواتر اور صحابہ کے اجماع سے آگے منتقل ہوا، اور بالکل ایسے ہی ایک عملی تواتر اور صحابہ کے اجماع سے جو چیز منتقل ہوئی اس کو ہم سنت کہتے ہیں. یعنی سنت کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسٹیبلشڈ علم، وہ اسٹیبلشڈ عمل جو انہوں نے اپنے ہاں اپنے فالوورز کے ہاں جاری کیا اور جو متواتر ہمیں منتقل ہو رہا ہے، اس کے لیے کہا بھی نبی نے اور اس کو باقاعدہ جاری کیا باقاعدہ جاری کیا. ٹھیک ہے، بالکل. اور اس سلسلے میں اس کا اہتمام کیا، اس سلسلے میں یہ کہا کہ اس کو آگے پہنچایا بھی جائے، اپنے عمل سے بھی بتایا. چنانچہ اب دیکھیے عبادات ساری کی ساری وہ ہیں کہ جو اسی سنت کے عمل سے ہمیں ملی ہیں، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری وہ عبادتیں ہیں آپ اگر غور کریں جو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے کی جا رہی تھی، حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلی آ رہی تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو پھر دوبارہ سے ایک مرتبہ پھر اگر کوئی کمی تھی یا کوئی اس میں بدعت داخل ہو گئی تھی اس کو ٹھیک کیا، اور اس کے بعد اس کو اسی طرح سے جاری کر دیا. تو یہ سنت اصل میں وہ اسٹیبلش پریکٹس کا نام ہے. اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ پھر حدیث میں اور اس میں کیا فرق ہے، تو حدیث جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا وہ اصل میں چند لوگوں کا بیان ہے جو انہوں نے اپنے انیشیٹو پہ کیا. سنت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقاعدہ طور پر، جیسے قرآن کے بارے میں یہ کہا کہ آپ اس کو پہنچائیں، سنت بھی اسی طرح کی چیز ہے کہ جس میں اس کو انہوں نے اہتمام سے پہنچایا، اور ایک بڑی تعداد صحابہ کی وہ انہوں نے اپنے عمل سے اس کو آگے پہنچایا. حدیث کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توضیحات کی. قرآن مجید کے بارے میں کوئی سوال پیدا ہو گیا، سنت کے بارے میں سوال پیدا ہو گیا، یا کوئی اور بات ہوئی، اس کے نتیجے میں لوگوں نے آپ سے وہ علم حاصل کیا، اور اس کو ہم پیغمبرانہ علم کا ایک بہت بڑا ایک ہم سرمایہ کہیں گے، اس کو افراد نے اپنے انیشیٹو پہ آگے پہنچایا، اور اس کو وہ تواتر اور اجماع بھی حاصل نہیں ہے جو سنت کو حاصل ہے، بلکہ وہ اکا دکا لوگوں سے آگے بات چلی ہے. غامدی صاحب نے اپنے میزان میں اس کو 27 سنتوں تک محدود کیا ہے، تو اس نہیں دیکھیے اب تو خیر اگر آپ اس کو دوبارہ سے دیکھیں گے، جب ان کا ریوائز ایڈیشن ہے وہ عنوانات ہیں، 17 یا 18 عنوانات ہیں. جیسے نماز اگر ایک سنت ہے تو نماز ایک عنوان ہے، اس کے تحت بہت ساری اور تفصیلات ہیں جو کہ ہمیں مثال کے طور پہ تواتر سے منتقل ہوئی ہیں. تو یہ ان کی وہ علمی کاوش ہے جس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ قرآن جیسے محدد ہے، قرآن تو ویسے ہی ظاہر ہے کہ ما بین الدفتین ہمیں ملا ہے، وہ دو کورز کے درمیان ہے. سنت کے بارے میں یہ ان کی اپنی ریسرچ انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ تاکہ یہ معلوم کر سکیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ جو اسٹیبلش علم ہے، جو عمل ہمیں ملا ہے، وہ اپنی کن کن جگہوں پہ ہے. تو یہ ان کی ظاہر ہے اس میں وہ کاوش ہے، اور اس کاوش میں کوئی آدمی اس پہ تنقید کر سکتا ہے یا اس میں کوئی حق و اضافے کے بارے میں کہہ سکتا ہے. تاہم ایک صاحب علم کی یہ تحقیق ہے، یہ تحقیق ان سے پہلے بھی ہو چکی ہے. یہ دیکھیے کہ جو مثال کے طور پہ سنن ترمذی ہے، انہوں نے بھی اسی طرح سنتیں بیان کی ہوئی ہیں، یعنی ان کے اپنے کانسیپٹ کے مطابق. سنن ابی داؤد ہے، وہ بھی اصل میں ابو داؤد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کو آگے بڑھایا اس میں انہوں نے جی. لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو میتھڈالوجی ہے یا ان کا کنٹینٹ فرق ہے، لیکن یہ کاوش ایسی نہیں کہ نئی کاوش ہے، یہ پہلے بھی ہو چکی ہیں. صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ریسرچ کے نتیجے میں جو کانٹینٹ ہے یا اس کانٹینٹ کی جو میتھڈالوجی ہے کہ کس کو ہم مجمع علیہ کہیں گے، اس میں فرق ہو سکتا ہے. تو اسی طرح سے ایک اور صاحب علم نے بات کو بیان کر دیا. اسی میں جب بات آگے بڑھتی ہے تو سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ آتی ہے کہ جی داڑھی جو ہے وہ سنت ہے. تو کیا داڑھی سنت نہیں ہے؟ دیکھیے اس سلسلے میں جو ہم لوگوں کی ریسرچ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ داڑھی کا دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے. داڑھی اصل میں نہ دین سے کوئی اس کا براہ راست تعلق ہے. یہ تو ہوا صرف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ بعض لوگوں نے مونچھیں بہت بڑی بڑی رکھی ہوئی ہیں یا داڑھی بالکل منڈائی ہوئی ہے، تو آپ نے ان کو یہ کہا کہ بھئی آپ کی ہیٹ ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے، منہ پہ کچھ اگانا ہی ہے، تو اپنی داڑھی کے بال بڑے کیجیے اور مونچھوں کو کم کیجیے. داڑھی بڑھانے کا مطلقاً حکم کوئی نہ قرآن میں موجود ہے نہ حدیث میں موجود ہے. حدیث میں بھی صرف یہ کہا گیا ہے کہ اخلاقی طور پہ آپ کی حیت اچھی نہیں ہے. یہ روگ جو رفینس کی حیت ہے، جو مونچھوں کو اپنے تاؤ دیا ہوا ہے، بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، اور آپ بالکل واقعی آپ نے شیو کی ہوئی ہے یا بالکل وہاں پہ بال نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مناسب حیت نہیں ہے. تو گویا وہاں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ آپ داڑھی بڑھاؤ. گویا الفاظ یہ ہیں کہ اگر کچھ آپ منہ پہ اگانا ہی چاہتے ہیں تو مونچھ کے بجائے وہ داڑھی زیادہ بہتر لگتی ہے. تو جہاں پہ بھی اصل میں جو ان کا سارا سٹریس ہے وہ اخلاقی ہے. مذہب کے بارے میں یہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ اس کے جتنے بھی احکام ہوتے ہیں وہ انسان کے تزکیے کے لیے دیے جاتے ہیں. چنانچہ یہ ایک بہت بڑا تزکیے کا پہلو ہے کہ انسان کی جو ایک لحاظ سے حیت ہے، اس کی جو اپیرنس ہے، اس کے اندر تکبر کا عنصر ہو، اس کے اندر ایروگنس پیدا ہو. جب آپ کی مونچھیں بڑی بڑی ہیں، آپ کی داڑھی منڈی ہوئی ہے، تو آپ ایک ایروگنٹ یا ایک ہاٹی آدمی لگتے ہیں جس کو پیغمبر نے ناپسند کیا.
تو پوری کے پورے ذخیرے میں داڑھی اگانے کا کوئی ڈائریکٹ حکم موجود ہی نہیں ہے سرے سے. اچھا اس میں نہیں ہے, ایسا نہیں, لیکن مونچھوں کا متعلق ہے. وہ تو دیکھیے وہ تو اسی حیت کے متعلق ہے. آپ اس کو مونچھوں اور داڑھی سے نکل کے دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو حیت ہے اس کے اندر تکبر کا عنصر نہ ہو شامل. یعنی تکبر ظاہر آپ کی جب مونچھیں بڑی بڑی ہوں گی وہ ایک امپریشن دیتی ہیں کہ وہ ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کو اپنے آپ کو بہت سمجھتا ہے. تو بیسکلی جو حیت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا بود و باش کے بارے میں ایک ہوتا ہے کہ بھئی آپ ایک سلیقے کے آدمی بن کے رہیں. یہ آپ نے جو بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں یہ مناسب نہیں ہے. اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو ان کو کم کیجیے اور داڑھی کو بڑھائیے. ایک پازیٹیو اور نیگیٹو جملے کو انسان کی حیت کے حوالے سے کہا تو اس گیا. زمانے میں بھی کیا لوگ وہ کرتے تھے شیو وغیرہ؟ یعنی ایسا ہوتا تھا کہ وہ جو اس کے مقابلے میں مونچھیں بہت بڑی ہوا کرتی تھی بعض دفعہ. تو آپ نے جب یہ دیکھا کہ لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. تو اگر تو کہیں یہ ہونا کہ مثال کے طور پہ آپ داڑھی بڑھائیں اور مطلقاً نہیں کہا گیا ہو, تو اس طرح سے کہیں بھی نہیں کہا گیا. پورا سرمایہ خالی ہے اس سے. اچھا چلیے ہم ایک نئے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. مرتد کی شرعی سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی. یہ اشراق کے اگست 2008 کے ایک ایڈیشن میں مجھے لکھ کے دیا گیا ہے کہ جی یہ معلوم کروں میں آپ سے. دیکھیے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مرتد کی سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر یہ مان لیا جائے کہ خاص بھی تھی تو کیوں تھی, اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے. تو ارتداد کا جو معاملہ ہے, ارتداد کا مطلب ہے کہ آپ دین اسلام چھوڑ کے واپس لوٹ جائیں اپنے شرک کی طرف. تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے وہ مشرکین عرب یعنی وہ بھی تھے ان میں. ان کے بارے میں قانون یہ تھا کہ اگر وہ جانتے بوجھتے دین کو سمجھتے ہوئے جس کو جھٹلائیں گے تو چونکہ وہ شرک کا اقرار کر رہے ہیں, شرک کی جو سزا آخرت میں بھی یہ ہے کہ وہ ناقابل معافی ہے, تو دنیا بھی اس کی سزا قتل رکھی گئی کہ اگر پیغمبر جو ہے اتمام حجت کر لے, پیغمبر اگر دین کو اس درجے میں واضح کر دے کہ اس سے نکلنے کی گنجائش نہ ہو, اس سے بحث کرنے کی گنجائش نہ ہو, تو پھر اس کے نتیجے میں اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد ایک مرتبہ پھر شرک کی طرف لوٹتا ہے تو چونکہ شرک کی سزا آخرت میں بھی قتل ہے اور دنیا میں بھی قتل ہے, تو یہ اصل میں ان مشرکین عرب سے متعلق تھی جن پہ یہ اتمام حجت ہو چکا ہوا تھا. تو ارتداد کی جو سزا ہے اس کو آپ ایک اور انداز سے یہ سمجھیے کہ شرک, کفر اور ارتداد اس کی سزا اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں, ہم اس کے آتھورائز نہیں ہیں. دور نبوت میں انہوں نے یہ سزا پیغمبروں کے ذریعے سے جن لوگوں نے ارتداد حاصل کیا وہ ان کو دی, اس زمانے میں آخرت میں وہ دی. لیکن اب ظاہر ہے ان کے گزر جانے کے بعد یہ اس قانونی سے متعلق نہیں ہے جو باتوں سے متعلق ہے, یہ قانون اتمام حجت سے متعلق ہے, یہ رسالت قانون سے متعلق ہے جن کا اس کا تعلق یہ رسالت سے. اور شراب کے متعلق شراب تو ہر حال میں ناجائز ہے جی, وہ تو اس کا کوئی لنک ہی نہیں ہے. شراب کے بارے میں جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ کیا شریعت نے کوئی اس کی سزا پرسکرائب کی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو سزا تھی کہ ان کو بس پٹائی کر دی جاتی تھی. حضرت ابو بکر کے زمانے میں کچھ کوڑے لگا دیے جاتے تھے 40, بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عمر کے زمانے میں 80 ہو گئے کوڑے, اور وہ بھی حضرت علی نے جب ان کو مشورہ دیا کہ بھئی ایک آدمی اب شراب پیے گا تو الزام لگائے گا تو اس میں لازماً کوئی اس طرح کی بات ہوگی, تو قذف کی سزا پہ اس کو قیاس کیا گیا. تو اگر کوئی شریعت کی سزا متعین ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دے دیتے. سزا تو دی جائے گی, صرف متعین نہیں کیا گیا. اچھا متعین یہ بات اسٹیٹ جو ہے کر اسٹیٹ دے سکتی ہے, اسٹیٹ مقرر کر سکتی ہے. یعنی اب دیکھیے جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ تعزیراً آپ کوئی بھی سزا دے سکتے ہیں, لیکن آپ یہ کہیں کہ شریعت نے سزا کوئی مقرر کر دی ہے تو دیکھیے اگر مقرر کر دی گئی ہوتی تو 40 سے 80 کیسے ہو سکتی تھی, اس کو تو ایک ہی رہنا چاہیے تھا. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 40 اور 80 کوڑے وہ بھی نہیں مارے. تو جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ جو شراب کی سزا جو ہے وہ اسٹیٹ کچھ بھی مقرر کر سکتی ہے, شریعت نے مقرر کر کے نہیں دیا. آپ نے قرآن شریف کی جمع و تدوین اور تاریخ کے اوپر بہت بڑا کام کیا ہے. خواتین حضرات میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے یہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی حال ہی میں یہ شائع ہوئی ہے, اور اس میں ایک کریٹیکل اسٹڈی ہے قرآن کی تحقیق کے حوالے سے. تو میں صرف اس کے اوپر ایک ہی سوال میں پوچھوں گا آپ سے قرأت کے حوالے سے, اور وہ یہ کہ قرآن پاک کی صرف ایک قرأت ہے, باقی قرأتیں عجم کا فتنہ ہیں, یہ میزان میں غامدی صاحب نے کہا ہے. اس کی ذرا سی تھوڑی سی وضاحت کریں. ظاہر ہے تھوڑا سا اس میں تفصیل طلب بات ہے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں مختصراً آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کے حوالے سے اس کی تاریخ بیان کی سورہ قیامہ میں, تو یہ بتایا کہ دیکھیے قرآن مجید نجمن نازل ہوگا, انسٹالمنٹس میں نازل ہوگا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان پارٹس کو اکٹھا کریں گے اور ایک نئی ترتیب دیں گے, اور اس نئی ترتیب ہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فالو کرنا ہے. ایک نئی قرات ہوگی اور یہی امت میں آگے دی جائے گی. تو وہ
قراءت جو خود قرآن مجید نے اپنے بارے میں بتایا، اس کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ 1 ہوں گے، 2 ہوں گے، وہ 3 ہوں گے، وہ ایک قراءت ہوگی. تو قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ انا علینا جمعہ ہوا قرآن، ہم قرآن مجید کے جو مختلف حصے مختلف اوقات میں نازل ہوئے ہیں ان کو کولیٹ کریں گے، گیدر کریں گے. پھر فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اس کو پڑھیں گے اب آپ نے اس قرات کی، اس نئی قرات کی پیروی کرنی ہے، اور یہی امت میں جاری و ساری ہوگی، وہ پھر رہے جی. گی. تو اسی کو ہمارے ہاں اسلاف قرات العامہ کہتے ہیں، اسی نام سے یہ رہی ہے. ایک موقع پہ آ کے خاص وجہ سے یہ حفظ کے نام سے مشہور ہو گئی، ورنہ اپنی اوریجن میں اس کو قرات عامہ کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید کی اپنی روح سے یہ ایک ہی قرات ہے. تعدد قرات کے بارے میں جو معاملہ ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچا ہوا ہے جس میں ہمارے ہاں جو اخبار احاد سے قراتیں بھی ہمیں ملی ہیں ان کو بھی ہم نے قبول کر لیا. یہ ہمارے امت کے علماء کا ایک دور میں فیصلہ تھا. ظاہر ہے کہ ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سورہ قیامہ کی جو آیت ہے وہ ڈسٹنکٹلی بتا رہی ہے کہ قرآن کی ایک قرات ہوگی جس کی پیروی کرنی ہے. خواتین حضرات، اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب ہیں، المورد کے فیلو ریسرچ، اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کو دعوت دی گئی المورد کینیڈا کی طرف سے، یہ تشریف لائے ہیں. آج ہم نے موقع نکالا اپنے کینیڈا 1 ٹی وی کے لیے، اور ان سے ہم سوالات پوچھ رہے ہیں ایسے کہ جو آپ کے ذہنوں میں ابھرتے ہیں غامدی صاحب کی فکر کے حوالے سے. تو میں اب ان سے یہ معلوم کروں گا ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، زکوٰۃ کے متعلق کے نصاب کے بارے میں کیا ریاست کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کو تبدیل کر دے؟ جی بالکل، ریاست کے بارے سے حق حاصل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے جو نصاب مقرر کیا ہے وہ انہوں نے اپنے حالات کے لحاظ سے اور وہاں کے عرب کی جو معاملات ان کو سامنے رکھ کے مقرر کیا ہے. ریاست اس میں کمی بیشی کر سکتی ہے. جس چیز میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی وہ یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کی شرحیں ہیں وہ ایک ابدی شرحیں ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. البتہ یہ جو نصاب ہے جس کو آپ ایگزمپشن بھی کہہ سکتے ہیں، یہ وہ چیز ہے کہ جو ریاست اپنے حالات کے لحاظ سے اور اپنے سوسائٹی کے لحاظ سے اس میں چینج کر سکتی ہے. جیسے حضرت عمر نے شاید بہت ساری تبدیلیاں کی تھی جب وہ میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے نصاب میں تبدیلی کی ہو، لیکن حضرت عمر نے ظاہر ہے جس موقع پہ جن چیزوں میں اس کا ان کو الاؤنس ہوگا ضرور کیا ہوگا انہوں نے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ یہود و نصارہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں، اس کے بغیر بھی ان کی بخشش ہو جائے گی؟ جی، یہ اصل میں اجمالی سٹیٹمنٹ ہے. اس کا تفصیل سے مطلب یہ ہے کہ اگر ان تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آج کے یہود و نصارہ ظاہر مراد ہیں، اگر ان کی جو دعوت ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں پہنچی، یا پہنچی ہے تو جو مسلمان پہنچانے والے ہیں اس نے اس وضو سے دعوت کو نہیں پہنچایا، تو اس کا عین امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سے رعایت برتیں. کیونکہ دیکھیے جس چیز پہ اصلاً ان کو پوچھا جانا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو معاملہ اور خود جو آپ نے عمل کیے ہیں ان کے حوالے سے ہے. رسولوں کے بارے میں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک رسول کے بارے میں کوئی مسکنسیپشن ہے یا آپ اس کے بارے میں کوئی ریزرویشن رکھتے ہیں لیکن آپ جانتے بوجھتے اس کا انکار نہیں کر رہے، تو پھر اس کی گنجائش نکل سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کرے. کیونکہ اس کیس میں رسول کا جو ابلاغ ہے، رسول کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ خود گوشہ اخفاء میں چلی جاتی ہیں. لیکن اگر یہ عذر نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ، اور عذر کے بجائے ان کا رویہ یہ ہے کہ ایک پیغمبر کو سچ مانتے ہیں، سچا ماننے کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں، تو یہ وہ روش نہیں ہے جو ان کو پھر بچا سکے. بت پرستی کے لیے بنائی جانے والی تصاویر کے علاوہ ہر قسم کی تصویر جو ہے وہ جائز ہے. جی، اس کے متعلق دیکھیے اگین میں یہ عرض کروں گا کہ سب سے پہلے تو ہمیں قرآن مجید کو دیکھنا چاہیے. قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے تو معلوم ہی ہوگا کہ حضرت سلیمان نے جب ہیکل کی تعمیر کی تو تماثیل کا لفظ آتا ہے. اگر آپ خود بائبل کو اٹھا کے پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر جگہ جگہ انہوں نے مورتیاں بنائیں، جگہ جگہ انہوں نے تصویریں وغیرہ ڈھالیں، اور قرآن نے اس کو تحسین کی نگاہ سے دیکھا کہ حضرت سلیمان نے یہ کام کیا. اور پورے قرآن میں تصویر کی ممانعت کہیں بھی موجود نہیں ہے، کہیں پہ بھی موجود نہیں ہے. روایتیں ہیں جو بعض یہ کہتی ہیں کہ تصویریں ممنوع ہیں، اور روایتوں کو بھی دیکھیے وہ کیا کہتی ہیں، تلک الصور حاضح صور، صور جو ہے اس کی جمع ہے، یعنی یہ اس طرح کی تصویریں، اس طرح کی مورتیں، گویا کہ ایک خاص اشارہ ہے کسی کی طرف، تمام کی تمام تصویروں کی طرف نہیں اشارہ. اور اگر آپ سیاق و سباق کو سامنے رکھ کے دیکھیں گے اور پورے عرب ماحول کو جہاں پہ فرشتوں کی تصویریں بنائی جاتی تھیں، حضرت ابراہیم کی بنائی جاتی تھی، ان کو آویزاں کیا جاتا تھا اور پھر ان کے آگے جھکا جاتا تھا، ان کو زندہ سمجھ کے ان کے آگے حلوے مانڈے پیش کیے جاتے تھے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کے رسول نے کہا کہ اس طرح کی جو تصویریں ہیں ان کو آپ کو نہیں بنانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے بڑے کریٹیکل سوالوں کے جوابات بھی دیے. خواتین و حضرات،
مجھے اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں میں حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.